अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो सवालात हैं वो उठाए जाते हैं, तशवीश का इजहार भी किया जाता है और हाल ही में हमने देखा है कि अफसोसनाक वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इसी तनाजुर में आज खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और तमाम सियासी जमातों को उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन अपोजिशन जमातों ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, उन्होंने APC में शिरकत नहीं की बल्कि बाइकाट का फ़ैसला किया है। उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो वज़ीर आला साहब का बयान सामने आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती, एक तो ये मामला है और दूसरा 9 मई के हवाले से जो सज़ाओं का फ़ैसला सामने आया है, उस फ़ैसलों के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी तौर पर हिकमत अमली है उसका भी ऐलान हमारे सामने आ चुका है। अब इसी के साथ साथ जो आज भी खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी भी इमरान खान के साथ जो एक उनका दावा है कि गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है अडियाला जेल के अंदर, और इस हवाले से वो दरख्वास्त भी करते रहे हैं। साथ ही साथ इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से भी रुजू कर रखा है। अब हाल ही में आपको याद होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी ने आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात भी की और उस मुलाकात से बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी मुतमईन नज़र आई और साथ में ये भी बयान हमारे सामने आया कि अब सियासतदानों को भी कुछ सबक जो है वो सीखना चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पर जो हालिया फ़ैसला है 9 मई की सज़ाओं के हवाले से और फिर जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात है वो किस तरह देख रही है, हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब वक्त निकालने के लिए। सर, मुख्तलिफ सवालात होंगे, लेकिन सबसे पहले हाल ही में जो ये 9 मई के हवाले से अदालत का फ़ैसला सामने आया है और जो 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं, जो अदालती फ़ैसले हैं, उस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। सर, पीपल्स पार्टी जैसे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये इस फ़ैसले को हम वेलकम करते हैं, खुश आइंद है। सर, मौजूदा जो सियासी सिनारियो है इसमें पीपल्स पार्टी सर इन फ़ैसलों को किस तरह देख रही है? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि फैसलों को सियासी या गैर सियासी रंग में देखना वो एक आइनी तकाजे होते हैं, वो भी हमारी कोई रोशन तारीख नहीं है। ये बात अपनी जगह मोतबर दुरुस्त है कि हमारी अदालतों के कई फैसले हमारी तारीख में बड़े बदनुमा फैसले साबित हुए, बल्कि बहुत सारे अजाबों का बायस बने कौमी तौर पे। लेकिन ये बात कि जी सियासतदानों को ये भी एक तारीख है कि उनको सियासी तौर पे विक्टिमाइज़ किया गया, नाजायज़ केसेस बनाए गए और अल्टीमेटली तारीख में साबित हुआ कि वो सब गलत था। यहाँ सूरत हाल ये है कि सियासतदान तो हैं और सज़ाएँ भी हुई हैं, लेकिन वक़ूआ भी हुआ है। ये कहा जाए कि 9 मई बिल्कुल नहीं था, PTI का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम कर लिया जाए कि ये तो एजेंसीज़ ने खुद ही कराया था ताकि हमारे ख़िलाफ़ केस बना सके, ऐसा भी नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी कौम जानती है, रिकॉर्ड मौजूद है कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। जिस कानून के तहत ट्रायल किए गए, उस कानून में सज़ा थोड़ी देनी चाहिए थी, ज़्यादा देनी चाहिए, उस पर बहस हो सकती है, इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है। ये खुशी का लम्हा नहीं है, ये तस्कीन का लम्हा नहीं है, इसको खुशाइंद कहना दुरुस्त नहीं है। ये बदकिस्मती का लम्हा है, अफसोस का लम्हा है, इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही तनाव बहुत है। सियासतदानों को भी एहतजाज में कोई लिमिट बहरहाल तय करनी होगी। मैं तो रोज़ इस बात का दुहाई देता हूँ कि जिस तरह का रंग हमने आज़ादी इजहार का या आज़ादी एहतजाज का या राइट टू असेंबली का जो माना हमने पहना लिया है, ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई रियासत इस तरह की आज़ादियों के साथ चला पाएँ। बिल्कुल आपको आज़ादी इजहार है, आपको आज़ादी मूवमेंट है, आपको असेंबली का राइट है, लेकिन आपका राइट मेरे राइट को इन्फ्रिंज या मेरे राइट को नुकसान देने तक है। जहाँ से मेरा राइट शुरू होता है, आपका राइट वहाँ रुक जाता है। यही काम हम असेंबलीज के अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। पहले ही हमारे मसाइल ज़्यादा, वसाइल कम हैं, लोग सियासत को वैसे ही मलून कर रहे हैं और ऊपर से ये जो काम है इससे सियासत और बदनाम हुई है।
سیاست بے معتبر ہو گئی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سیاست کا اوپر سے ہونے والی ڈیبیٹ نے سیاستدانوں کو کوئی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی. ان سے توقع معاشرے میں یہ کی جا رہی ہے کہ اسی معاشرے میں اپنے اپنے برادریوں قبیلوں اپنے اپنے مفادات کے تحت دیے گئے ووٹوں سے چناؤ میں آنے والے قبیلوں کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور یورپ اور ڈینمارک اور ناروے جیسے لوگوں کی طرح بہیو کریں. تو یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری توقع بڑی ہے، لیکن یہ بہرحال خوش آئند قطن نہیں ہے. عدالت نے فیصلہ دیا ہے، ایک جرم بہرحال ہوا، لیکن اس کے اندر ہونے والی جو پیش رفت ہے، وہ جو احتجاج کا رنگ تھا یا اس کا آؤٹ کم کبھی بھی خوش آئند نہیں. اس کو کہیں رکنا تو ہے. رکنا ہے بالکل. لیکن قاہرہ صاحب، موجودہ حکومت کے اوپر سر جہاں پر مختلف فیصلوں کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کے حکومت کی اتحادی جماعت ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں بزنس کمیونٹی نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ملاقات سے وہ مطمئن بھی ہیں اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ جو حکومت کے اوپر سر تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر بزنس کمیونٹی کے تحفظات ہیں وہ بھی آرمی چیف صاحب حل کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سر موجودہ حکومت میں کوتاہیاں یا کہیں کمی پیشی ضرور ہے؟ دیکھیے، یہ بزنس کمیونٹی بھی اپنے حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور وہ بھی خود اپنے آپ کو ایک طرح کے سیاسی لیڈر ہی بنوانے کی کوشش میں ہے. کاروباری طبقے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے ایمبیشنز بھی ہیں اور وہ کسی حد تک سیاست کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کو دولت کا گھمنڈ بھی بہت ہے. وہ اپنی چیزیں قوم کو ڈکٹیٹ کرنے کے موڈ میں ہیں. یہ بھی قوم قبول نہیں کر سکتی کسی صورت میں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی عمل کمزور ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدان پہلے بھی ملے ان کو، اور اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی دونوں اطراف جو ہیں وہ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آئیڈیل تو نہیں ہے، یہ مثالی تو نہیں ہے، لیکن ایک ورکیبل فارمولیشن ہے، اور اس میں یقیناً بزنس کمیونٹی کو بھی تسلی چاہیے، ان کو بھی حوصلہ چاہیے. اور اگر وہ حوصلہ آرمی چیف کو مل کے لیتے ہیں تو یہ پرنسپلی تو یہ درست بات نہیں ہے، لیکن اپنے مخصوص حالات میں بہرحال اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. لیکن جس طرح بزنس کمیونٹی مکمل طور پہ آزادی چاہتی ہے، اور ہر معاملے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے رائے لے کے ریاست ٹیکسیشن کرے، ریاست قانون سازی کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ڈکٹیشن کے اوپر ریاست چلے گی. ان کی مشاورت ضروری ہے، لیکن فیصلے بہرحال عوام کے منتخب نمائندوں نے کرنے ہیں. اس ملک کے جو کاروباری طبقہ ہے انہوں نے فیصلے نہیں کرنے. بالکل. لیکن قاہرہ صاحب، جیسے سر شروع میں نے پیپلز پارٹی کا ایک موقف سزاؤں کے حوالے سے میں نے بات کی، اسی طرح سر پیپلز پارٹی کا موقف اداروں کے حوالے سے بھی ہمیشہ رہا ہے. ہم نے محترمہ کو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور اسی طرح بلاول صاحب کو بھی پارلیمان کے اندر، زرداری صاحب کو بھی ہم نے سنا ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. لیکن حال ہی میں جو وفاقی کیبنٹ کے ممبر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ ہائیبریڈ ہے. یہ ایک پرانا بیان ہے، اس کی تردید بھی کسی نے نہیں کی. میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا سر کہ آپ پیپلز پارٹی کیونکہ اس نظام کا حصہ ہے، اتحادی جماعت ہے، سر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے جس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے؟ مانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روز اس ملک کا میڈیا کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے عوام کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کسی کو شک والی بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر کے اس پر اقرار کرانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ سر لیکن میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا رہا. آپ اپنی نہیں، آپ تو اپنی رائے کا مکمل اظہار کرتے ہیں. ہم پہ پوری طرح اپنی رائے دے کے تو آپ اپنا سوال ریز کرتے ہیں. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات تو اب جانے نہ جانے، پھر گل ہی نہ جانے، باقی تو سارا باغ جانے ہے. میں نے تو کہا کہ ہماری پارٹی کی پوزیشن آج بھی وہی ہے. بالکل ہم پیور ڈیموکریسی کے قائل ہیں. ہمارے ملک کے اندر ہم جب بھی موقع ملا ہے ہم نے گریجولی پولیٹیکل پروسیس کو امپاور کیا ہے، مضبوط کیا ہے، اس کو مستحکم کیا ہے، اس کو باتوقیر کرنے کی کوشش کی ہے، اور مشاورتی عمل کو آگے بڑھایا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، وہ دانستن ہو یا نادانستن ہو، کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے ایک الگ بحث ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک اس وقت فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر اب آگے بڑھنے کا راستہ نہیں بن رہا. تو ان خاص سرکمسٹانسز میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. مثالی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کوشش کرتے رہیں گے
اور ہم چاہیں گے اور کبھی نہیں چاہیں گے ادارے کہ وہ بھی اس میں انڈلج ہوں، لیکن آپ کو بہرحال ایک آئیڈیل اچیو کرنے کے لیے یا ایک آئیڈیل کی طرف سفر کرنا ہے، گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، یہ دونوں کام ساتھ چلانے ہیں، یعنی سمت کا تعین ادھر کا ہے، رستہ ٹیڑھا بھی آئے گا، مشکل بھی آئے گا، پسٹن بھی آئے گی، لیکن تسلسل سے چلتے رہیں گے اور اپنا ٹارگٹ تب اچیو کر پائیں گے۔ ان حالات کے تحت یہ فیصلہ ہے اور کسی کو شک والی بات نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، لیکن قاہرہ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ سر جو حال ہی میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کے تحفظات خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے حل کرنے کے حوالے سے، وہ بھی ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور جیسے ہم حکومت کی کچھ کمی پیشیوں کا ذکر کر رہے ہیں سر، آپ پھر اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد یا اس وقت جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی حمایت، اس کا الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ہو سکتا نہیں ہے، ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، ڈے ون سے ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو پہلے دن یہ فیصلہ کرتے ہوئے پتا تھا کہ اس کا نقصان ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا یا اس کے بعد ہمیں علم نہیں ہے، بالکل ہم گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ سوال یہ ہے نادر صاحب کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے جس میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن سپورٹ کر رہے ہیں، فرض کریں ہم اپنا تعاون ہٹا لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ حکومت گر جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی، پھر کچھ لوگوں کو توڑ کے کچھ کر کے کچھ اگر اس سسٹم کو چلانا ہے تو وہ چلایا جائے گا، تو کیا چیزیں بہتر چلیں گی؟ کیا اس سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیا کوئی ایک مستحکم گورنمنٹ بن سکے گی؟ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر الیکشن میں یہ ہوگا کہ کسی صوبے میں کسی کی حکومت، کسی میں کسی کی، کسی میں کسی کی، اور فیڈرل گورنمنٹ کے انتخاب ہوں تو ملک کے اندر کیا کوئی بہتری کا نظام بنے گا یا اور بڑی خرابی پیدا ہوگی؟ لہذا پیپلز پارٹی لارجر انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کی قانون سازی ہو اس کے اوپر اپنی رائے دیتی ہے، بالکل احتجاج کرتی ہے، کوئی فیڈرل فیصلے ہوں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں ان کے اندر ہم احتجاج کر کے ان کو تبدیل کراتے ہیں اور اپنا نقصان بھی کر۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے ساتھ کیے گئے سارے وعدے پورے نہیں ہوئے، پنجاب سے ہمیں بہت سارے شکوے ہیں، لیکن اگر ان شکووں کا علاج حکومت سے علیحدگی کی صورت میں، جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیوں بیٹھے ہیں، ہم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نقصان ایک بڑے نقصان کی صورت میں ہے جو قوم اور ملک کا نقصان ہے۔ سو پیپلز پارٹی قوم اور ملک کے نقصان کی بجائے اپنا نقصان کرنے کو ترجیح دے لیتی ہے۔ یہ کوئی آسان صورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر بھی نہیں آتی۔ چلو ٹھیک ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی مختلف ایشوز کے حوالے سے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے اس وقت فیصلوں کے حوالے سے، جو ان کی رائے ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہمیں جوائن کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا اس حکومت کے حوالے سے، جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جو آرمی چیف کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں، خاص طور پر جو ملاقاتیں نہ کرنے دینے کے حوالے سے، اور خان صاحب کے ساتھ یہ جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے اور سہولیات کے حوالے سے بھی عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے جو 5 اگست کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے لاہور کے اندر، اس حوالے سے اجازت کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے جمع کرا رکھی ہے، تو کیا اب جو مسلم لیگ نون کی وہاں پر صوبائی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کو اجازت دے گی یا نہیں؟ اور سینٹ انتخابات کے بعد جو ایک تاثر تھا کہ شاید سیاسی استحکام کی طرف دونوں جماعتیں بڑھیں اور کوئی سیاسی استحکام ملک میں آئے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ مخالف آوازیں ہمیں سننے میں آئیں۔ یہ ایشوز، ان تمام ایشوز پر اور خاص طور پر اب معاملات آگے کیسے بڑھیں گے، ہم گفتگو کریں گے۔ شیر علی ارباب صاحب جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شیر علی صاحب، کوثر کاظمی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ کاظمی صاحب آپ سے شروع کریں گے، مختلف سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک سوال جس کا پی ٹی آئی کافی دنوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے وہ خان صاحب کے سہولیات کے حوالے سے ہے، ملاقاتیں نہ کرنے دینے کے حوالے سے بھی ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ آج بھی علیمہ صاحبہ نے جو ملاقات کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. جو اڈیالہ جیل ہے وہ آپ ہی کی صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں خان صاحب کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے یا حکومت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. نادر، اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایک کیمرہ لگا کے، ایک بڑی سی سکرین ڈی چوک پہ لگا کے پوری قوم کو بتایا جائے کہ ان کو کس قسم کی سہولیات وہاں پہ میسر ہیں. نہیں کر سکتے نا ایسا. پھر ان کا وہ جو پرائیویسی، وہ جو اپنا وہ سلسلہ ہے، اس پہ اعتراض ہوگا. تو پھر جو جیل انتظامیہ کی جانب سے ان رائٹنگ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، وہ اس پہ یقین کر لیں کہ بھائی کوئی ایسی سہولت خان صاحب، جس کا علیمہ خان صاحبہ بولتی ہیں، خان صاحب تو خیر وہ پتہ نہیں بول بھی رہے ہیں اب یا نہیں بول رہے اس حوالے سے، کیونکہ علیمہ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی، خان صاحب سے کوئی نہیں ملتا. رات 10 بجے کل ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں عجیب قسم کا رونا رویا جاتا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دمکایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو میں نکال دوں گا آپ کو باہر. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ کسی کو پارٹی سے نکال سکے، کیونکہ بالکل صاف آپ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی صاحب آستین کا سانپ کہتے ہیں شہباز گل کو. شہباز گل جواب میں ان کو رشوت خور کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ یہ جو بابا ہے یہ بڑا رشوت خور قسم کا آدمی ہے. یعنی خان صاحب کی جو پہچان ہے لوگوں کی، اس پہ بھی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں شہباز گل صاحب. اب ایسے حالات کے اندر ایک دوسرے پہ پارٹی کے اندر سے الزامات لگ رہے ہیں، جبکہ ایک میگا سکینڈل ہے کوہستان کا، اور وہاں پہ بلاوا آ جاتا ہے اعظم سواتی کا، اور شہباز گل اس کو رشوت خور کہہ رہے ہیں. تو سارا بیانیہ ان کا جو ایماندارانہ، منصفانہ اور کرپشن کے خلاف، وہ سارا زمین بوس ہو چکے ہیں اپنی لڑائیوں کے اندر. اب یہ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں. بھائی خان صاحب بڑے مصائب کا شکار ہیں جیل کے اندر. بھائی ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ریکارڈ شو کرے گا کہ جتنی زیادہ ملاقاتیں خان صاحب کی ہوئی، جس طرح کا، ہاں ایک یہ رہ گیا ہے کہ وہاں پہ ان کی ایک بیٹھک بنا دی جائے جہاں پہ وہ روزانہ فورن میڈیا کے ساتھ قوم سے بھی خطاب کریں، ان سے بھی بات کریں. تو یہ جیل میں ایک بندہ جو چوری کے کیس میں اندر ہے، مصدقہ چوری، میں نے کیوں کہا کہ یہ کسی کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ ان وارداتوں کے اندر یہ تمام لوگ ان کی ٹیم تھے. اگر یہ اب ان حالات میں شٹ اپ کال دیتے ہیں شہباز گل کو، وہ تو پول کھولے گا سانحہ 9 مئی کے بھی، 190 ملین پاؤنڈ کے بھی، توشہ خانہ کے بھی، پھر ان کے دور میں جو جرائم ہوتے رہے، یہ سارے عینی شاہد ہیں. خان صاحب تو بڑے مجبور آدمی ہیں. مجھے ترس ان پہ اس بات پہ آتا ہے. باقی جیل کے اندر لیکن کوثر کاظمی صاحب، یہ آپ نے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا، لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ عدالت ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے، ایک فہرست جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے کہ یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے. لیکن اب خود جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا، آپ اس میں بھی دیکھیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سے نہیں کروائی جاتی، من پسند لوگوں کے ساتھ کروائی جاتی. تو عدالتی حکم پر بھی تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ بات ہے بھائی، یہ تو بڑی کمال بات نہیں کر دی نادر خان صاحب نے کہ من پسند مرضی کے لوگوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور مجھ سے نہیں پوچھا جاتا. پھر اس بات کا کیا کریں گے کہ ان کے اندر کا ایک پرانا سپاہی جو فرنٹ لائن پہ ان کے لیے لڑتا رہا، جب کوئی نہیں نکلا تھا تو وہ ہر طرف وہی وہ نظر آیا، اور اس نے جمع غفیر نکالا جو آج تک عمران خان صاحب کو مومنٹم نہیں مل سکا، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں. میں شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں. وہ کھل کے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان نے اندر بیٹھ کے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ان کے یہ الفاظ تھے کہ اس کی بات نہ سنا کرو، ان کو بلاک کر دو. اب یہ چیزیں خان صاحب کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے. اب بات یہ ہے نادر کہ جیل کے اندر کے جو حالات ہیں، بھائی ایک بندہ چوری کے کیس میں ہوگا تو جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا تو آپ نے خیال رکھنا ہے. اب یہ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ سوری میں باتوں میں وہ اسکپ کر گیا. مزید کیا کہا؟ ہاں کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. چلیں اس طرف ہم آتے ہیں. شیر علی ارباب صاحب بھی ساتھ ہیں. شیر علی ارباب صاحب اس وقت آپ وہ کیونکہ میرے ذہن میں تھا، آپ بالکل اس کو ریپیٹ کریں. کیا تھا جی عدالتی فیصلہ؟ کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. عدالتی، اب عمران خان صاحب جب جیل کے اندر سے کسی کو ملنا نہیں چاہتے تو وہ برملا کھل کے کہہ دینا. جتنے ٹویٹ رات 10 بجے آتے ہیں ان کا نام لے دیں. علی امین ملتا ہے، اس سے نہیں ملنا چاہتے، یا باقی بیرسٹر سیف ملتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ قرار دے دیے گئے ہیں، یا 2 بہنیں جو ان کی ہیں وہ جاسوس ہیں کسی کی. تو قوم نے دیکھا کہ کون مل رہا ہے. خان صاحب نے تو اپنے تمام لوگوں کو مشکوک بنا دیا ہے. نادر، اگر ٹویٹ میں سارے زمانے کو درد اور مصائب سنائے جا سکتے ہیں تو ان افراد کا نام لے کے بتا دے بھائی فلاں 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 شخص
آئندہ مجھ سے ملنے نہ آئے, میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. یہ تو ٹھیک ہے. لیکن شیر علی صاحب, اب یہ جو سینٹ انتخابات ہوئے یا احتجاج کے حوالے سے جو حکمت عملی ہوتی ہے یا ملاقاتوں کے حوالے سے, آپ کے علم میں ہے کہ خود جو ملاقاتوں کے حوالے سے فہرست ہوتی ہے اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. پھر آپ ہی کے کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید قیادت کا فقدان ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں سر کہ اس وقت واقعی قیادت کا فقدان ہے, کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو موصوف ابھی فرما رہے تھے ان سے تو کوئی گیلا ہی نہیں ہے, کنٹرول ان کے پاس ہے ہی نہیں. ایک دفعہ علی امین صاحب نے اپنی ملاقات کے لیے شاید وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپروچ کیا, انہوں نے بات کی اور ان کو پھر بھی ان کو پھر بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم لوگ کون ہوتے ہو لوگوں کو اجازت دینے والے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ پوری شہباز گل تک خدا جانے کہاں تک پہنچ گئی, ان کے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو بینیفیشریز ہیں. اصغر جوئیہ رات کے 12 بجے نواز شریف صاحب کا جو ریٹرننگ افسر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بیکاز مارجن زیادہ تھا, اس کو وہ کر نہیں سکتا تھا. تو ان کی یہ تو ہے ہی, حکومتی جو ہے وہ لائی گئی ہوئی ہے. انٹیلیجنس والے رات کو دوڑنے لگا کے نمبر کر کے ان دا پروسیس خود بھی پیسے کما کے ان کو لائے ہیں. سو ان سے تو کوئی وہ بات ہے ہی نہیں. بیسیکلی اختیار کہیں اور ہے, اور جو خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی وہ بھی کہیں اور کنٹرول ہو رہی ہے. نہ پنجاب حکومت بیچاری کی کتنی اوقات ہے, نہ وہ جیل سپرڈنٹ بیچاری کی اتنی اوقات ہے. دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, انٹرنل رفٹس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. ہم جب ابھی بھی اور پچھلے ٹینیور میں کہا جاتا تھا کہ مریم بی بی سے اگر کوئی ہاتھ ملا لے, مریم بی بی کے ساتھ کوئی ملاقات کر لے تو حمزہ صاحب جو ہے ان کے بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. حمزہ صاحب کے ساتھ کوئی مل جائے تو مریم بی بی کے بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. تو اب انٹرنلی تو ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ترجمان صاحب ذرا اوور انتھوزیاسٹک ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلے اس کا بھی جواب دے دیں. سینٹ کے اندر جو ایشو تھا اس کے اوپر بالکل پارٹی کے اندر تحفظات ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے صدر جنید اکبر صاحب تقریباً 18-19 دفعہ پٹیالہ گئے, نہیں ملاقات نہیں ہونے دی. ہمارے جتنے بھی اہم سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کو ملاقات نہیں ہونے دی. اس کے علاوہ جب سے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ذرا کھل کے چیزیں بتانا شروع ہو گئی ہیں, ان کو بھی ملاقات. سو یہ ڈیسائیڈ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں سیریسلی, یہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور یہ کہانی کہیں اور سے ہے. ان سے نہ کوئی گلا ہے, بیکاز یہ خود مجبور ہیں, ہاسٹیج ہیں. جب 17 سیٹوں والے لوگ اٹھا کے ان کو حکومت دی جائے, پھر 2/3 مطلب کسی اور کی ریزرو سیٹیں اٹھا کے ان کو دی جائے, تو آدمی کیا کرے. عوام والی بات بالکل ان کے ساتھ اچھی نہیں لگتی, بیکاز عوام میں یہ بری طرح 8 فروری کو ہار چکے تھے. 8 فروری کی رات کو ان کو جتوایا گیا, جس طرح میں نے کہا NA-130 ایون میاں محمد نواز شریف صاحب جو اپنی لیگیسی اور ووٹ کو عزت اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساتھ, اور جو نے ویڈیو لنک پہ باجوہ صاحب کو کہا اور فیض صاحب کو کہا, جو بھی ہے وہ سارا جو ہے گھما پھرا کے, سو دس از دی اینڈ ریزلٹ. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا, اٹ ڈزنٹ میٹر, معاملہ کہیں اور ہے, اینڈ دیٹ از دی اسٹیبلشمنٹ. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیر علی صاحب, اب یہ جو ملاقاتیں ہیں سر, اس میں گنڈاپور صاحب کے اوپر تو اتنی تنقید نہیں ہوتی, لیکن جب بھی بیرسٹر سیف صاحب ملاقات کرتے ہیں تو ہم نے پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کے بیانات سنے ہیں کہ وہ کیسے ملاقات کر لیتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا کے اندر اگر بیٹھے ہیں تو وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر اس عہدے پر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح کا بلیک آؤٹ ہے, جس طرح ابھی جو خان صاحب کی بہنوں نے بتایا یا بشرا بی بی کی فیملی نے بتایا کہ دونوں کو بہت بری طرح رکھا جا رہا ہے, ان کو جو ہے بیسک فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, ان کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. ایسا کبھی کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوا, اور تقریباً 2 سال ہے خان صاحب بھی, بشرا بی بی بھی اور باقی لیڈران اس چیز کو بریو کر رہے ہیں. بات جو ہے بیرسٹر سیف صاحب کی جو ہے, بالکل کافی ورکرز کا جو ہے ان کے اس طرح بغیر شیڈیول کے, بغیر لسٹ کے جانے پہ اعتراض ہے, اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. لیکن اگر ہم صرف ایک ہی یہ مدعا اٹھا لیں بیرسٹر سیف والا, اس کے اوپر جو بلیک آؤٹ ہے خان صاحب کی طرف سے, جو چیز وہ بڑے صاحب جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں سپرڈنٹ کے اوپر, اگر وہ جو چاہتے ہیں وہ بات نکلتی ہے, وہ جو نہیں چاہتے وہ بات آگے نہیں نکلتی. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. لیکن باقی جو ہے جہاں تک ایشوز ہیں سینٹ کے حوالے سے, اس پہ انٹرنلی بھی بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ.
اس کا بھی کوئی ایک میکینزم جو ہے وہ ہم لوگ فائنلائز کر رہے ہیں. لیکن کاظمی صاحب اس وقت جو مسلم لیگ نون کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے، 9 مئی کے کیسز ہوں، اس حوالے سے بھی آپ کا موقف سامنے آتا ہے، لیکن حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ پی ٹی آئی تو دہشت گرد جماعت ہے، آپ ان کو جتھا کہتے ہیں، مختلف الزامات عائد کیے جاتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو سینیٹ انتخابات کے دوران آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ایک بیانیہ تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا، وہ غلط ثابت ہوا یا وہ درست نہیں تھا، اور اب کیا مسلم لیگ نون نے یہ ماننا شروع کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ آپ کو اتحاد جو ہے وہ کرنا پڑا کے پی کے اندر؟ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں نادر. اس سے پہلے میرے بھائی نے فرمایا کہ مریم نواز جو ہیں وہ فلاں کو ملے تو اس سے نہیں ملتی اور اس سے ملے تو اس کو نہیں ملا جاتا. بھائی شہباز شریف جب آپ کو لایا گیا تھا نا 2018 میں اقتدار کے اندر، جو افراد تھے، جو ٹیم تھی، جن کے کندھوں پہ آپ سوار ہو کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، انہوں نے آپ سے پہلے اسی شہباز شریف کو بلایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ چیزیں اگر آپ کریں اور نواز شریف کو مائنس کر کے اگر یوں کرتے ہیں تو آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اور جواب تھا کہ ان کے بغیر میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، ان کی منشا اور ان کی مشاورت کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ یہ اپنے جو یوٹیوبر ہیں جن کا پیسہ اصول ڈالرز ہیں، ان کی بات مان کے، ان کی سٹوریز پہ یقین کر کے نیشنل میڈیا پہ نہ بولا کریں. بھائی وہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے نام پہ پیسہ اب تک بنا رہے ہیں، یہ ان کی من گھڑت قسم کی سٹوریاں ہیں جو آپ آگے بیان کرتے ہیں. اب جہاں تک سینٹ کی بات ہے نادر، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں تھی. حکومت کی یہ جو میں مرکز کی بات کروں گا، ہماری یہ اولین ترجیح تھی کہ وہاں پہ یہ عمل خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائے. جو لوگ بکنے کے لیے تیار تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہاں پہ عمران خان کے نظریاتی کارکن جب ان پہ سرمایہ دارانہ لوگوں کو، جو سرمایہ دار لوگ تھے، ان کو فوقیت دی گئی تو ان کے لوگ تو متعدد وہاں پہ بکنے کے لیے تیار تھے. ہم تو بالکل مجبور نہیں تھے. ہم اگر چاہتے تو ہماری سیٹیں اس سے زیادہ ہو سکتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے، ہمارے ساتھ وہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں جو آج تک یہ چورن بیچتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت پہ یہ قسم کے الزامات ہیں، چوری ڈاکہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. جب ان کے اقتدار کی بات آتی ہے، جب کے پی کے اندر ان کی حکومت کی بات آتی ہے، تو پھر اپنے تمام جو قول و فعل ہیں ان سے منحرف ہوتے ہوئے وہ وہاں پہ الحاق کرتے ہیں. تو یہ ان کے کارکنان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ تو ان سے بات تک نہیں کرتے، آپ تو ان کو بے اختیار کہتے ہیں، آپ تو اختیار والے کسی اور کو کہتے ہیں. تو وہاں سینٹ کے الیکشن میں کیا مجبوری تھی آپ کی کہ آپ نے جا کے ان کو اتنی سیٹیں؟ سر ان کے کاظمی صاحب ان کے تحفظات ہیں نا کہ آپ لوگ پیسہ استعمال کرتے اور آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کرتے، اسی لیے اتحاد کیا. دیکھیں پھر اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے فرمولے پہ ان کے ساتھ نہ بیٹھتے نا. اگر ہماری نیت وہاں پہ خرید و فروخت کی ہوتی تو ہم بالکل نہ بیٹھتے. ابھی تو ان کے اپنے مسئلے ہیں بھائی کہ خان صاحب نے یہ لسٹ اپروو کی یا نہیں کی. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی خان صاحب کو تو علم ہی نہیں، الزام لگ رہا ہے، سب و شتم ہو رہا ہے علی امین پہ، بیرسٹر سیف پہ اور دیگر لوگوں پہ. آج یا کل علی امین نے یہ کہہ دیا نا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ لسٹ ہے. وہ جو بیچارہ رو رہا تھا، کیا نام تھا اس کا، عرفان سلیم، اس کے حوالے سے خان صاحب کے الفاظ تھے کہ ہٹاؤ اس کو اور لاؤ اس کو. یہ چیزیں تو اب علی امین بالکل آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک دفعہ کہہ چکے اور آئندہ بھی ریپیٹ کریں گے. اس پہ تو پردہ اٹھ چکے ہیں. آپ کے لیکن وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے. لیکن شیر علی صاحب اب ہم نے دیکھا کہ چلیں سینٹ انتخابات کے بعد یہ جو خیبر پختونخوا میں امن امان کے حوالے سے صورتحال ہے، اس حوالے سے اے پی سی بلائی گئی اور اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا. پھر سی ایم صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی کو آپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو پی ٹی آئی کو کے پی کے حوالے سے سر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں؟ اور دوسرا، اب شروع سے آپ ایک بات کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، ابھی تک اس حوالے سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. تو پھر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی یہ مشیر صاحب کہہ رہے تھے، یہ مجھے خان صاحب کے مشیر زیادہ اور پنجاب حکومت کے کم نظر آتے ہیں. جتنا سینسرشپ ہے یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، اٹ از بائی ڈیزائن تاکہ اسی طرح کی کنفیوژنس کریٹ کی جائیں. اگر ریگولرلی لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہوتی، اگر وہ ہوتا تو چیزیں کلیئر ہو جاتی. پہلی بات. دوسری بات جو ہے شیر علی صاحب معذرت سر آپ کی بات کر رہا ہوں، صرف یہاں پر ایک سوال کروں گا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ خان صاحب کے بیانات
جو اصل بیانات ہیں وہ شاید باہر نہیں آتے اور کچھ بیانات باہر آ جاتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں کوئی کلیئرٹی ہی نہیں ہوتی، بیکاز وہاں پہ وہ جو 19 گریڈ کے افسر ہیں نا انٹرنل ونگ کے، وہ کسی چیز کو آنے ہی نہیں دیتے، اور اگر کچھ چیزیں آتی بھی ہیں وہ مسخ ہو کے آتی ہیں اس طریقے سے پھر پارٹی کو مشکلات ہوتی ہیں چیزوں کو طے کرنے میں کہ خان صاحب نے کیے ہے یا نہیں کی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے اندر لسٹ ہے یا نہیں ہے یا جیسے بھی ہے، اس کے اوپر بھی تحقیق ہوگی اور آگے جا کے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بیکاز ایسے ماحول میں جب آپ کے لیڈر سے رابطہ منقطع ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ غیر ناروا سلوک ہوتا ہے، تو یہ چیزیں تو ہوں گی. جہاں تک انہوں نے ابھی یوٹیوبرز کی بات کی ہے، تو ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا. ہم جب اڈیالہ جاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو پولیس والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ یہاں آتے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. جو ملنے والے ہوتے ہیں وہ رات کو جو ہے اور رات کو اور صبح کو جو ہے وہ جا کے ملاقاتیں جو ہے کر لیتے ہیں. سو وہ والی بات جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہے. دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ سینٹ کے حوالے سے یہ جو ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو اصل میں کے پی کا اندازہ نہیں ہے. ویسے بھی پنجاب میں اور یا باقی صوبوں میں جو ہے بڑے صوبے، وہ بلوچستان اور کے پی کو پیریفری کہتے ہیں. پیریفری ایشو یہ ہے ابھی تک جتنے فوجی آپریشن پختونخوا میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی حد تک، ان کا ریزلٹ آیا کیا ہے؟ ان کا ایز سچ کوئی اس طرح کا ریزلٹ اگر آتا جس سے امن و امان میں جو ہے اضافہ ہوتا اور حالات بہتری کی طرف جاتے، تو لوگ خود ہی کہتے کہ جی آئیں اور آپریشن کریں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں. یہ وہی شہباز شریف ہیں. آپ کو اگر یاد ہو جب چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو ٹی ٹی پی کو لکھتے تھے کہ جی جو بھی مرضی ہے ادھر ہی کریں، اس طرف نہ آئیں. یہ تو کیئرلیسنس کا حال ہے ان کی، یہ جو پروونشل پارٹی بنی ہوئی ہے. تو مطلب ہے کہ ایسے حالات میں نہ نیشنل کوہیژن پاسبل ہو سکتی ہے، نہ امن و امان پاسبل ہو سکتا ہے. ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے ان کے خلاف نہیں. وہ پی ایف این تو کے پی میں ہے ہی نہیں، نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے. ہزارے میں اگر کہیں ایک آدھ جگہ پہ ہو. ریزنٹمنٹ اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف ریزنٹمنٹ اتنی حد تک بڑھ جائے گی کہ اس کے بعد وہ کنٹرول نہیں ہوگی، آپریشنوں سے نہیں ہوگا. آپریشن اگر اتنے کامیاب ہوتے تو یہ جو ماضی میں ہم سے پورا کا پورا حصہ الگ ہوا ہے، اس میں کوئی کامیابی ہو جاتی. ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ان چیزوں کو بیٹھ کے سیاسی قیادت کے ساتھ، اور جنرل سیاسی قیادت جو کہ ووٹ لے کے آئے ہیں، جو کہ رات کو انٹیلیجنس افسران کے ساتھ ڈیلیں کر کے پیسے ایکسچینج کر کے ہارے ہوئے آگے نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں. جو پراپرلی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بات چیت ہو، چیزوں کو ہم ہیلپ بھی کریں گے اور چیزیں ریزالو کرنے کو آگے بھی جائیں گے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ملک نہ کسی ایک جماعت کا ہے، نہ کسی ایک قومیت کا ہے، نہ ایک ادارے کا ہے. یہ سب کا پورا ہے. پورا کا پورا پاکستان ہر کسی کا ہے، اور ہر کسی کا کو حق ہے کہ وہ اس کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ جو الزامات ہیں کہ یہ فلانا غدار تھے، ڈھمکانا غدار، یہ آرٹیکل 6 ڈالا ہی سیاستدانوں نے تھا، اسپیشلی فوجی آمروں کے لیے. اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ سیاستدان اٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر یہ کہانیاں کستے رہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیر علی صاحب، اب جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ جو خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں. ایک تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے کوئی دباؤ حکومت کے اوپر آ سکتا ہے، اور دوسرا ہمیشہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ قیادت کارکنان کو راستوں میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اس مرتبہ جو احتجاجی تحریک یا جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سر کہ پی ٹی آئی اس مرتبہ اپنی احتجاجی تحریک کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ دیکھیں 5 مئی جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 5 مئی کو ہم نے بھرپور احتجاجی تحریک جو ہے اس کو عروج تک پہنچانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 اگست، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 اگست کے بعد جو ہے اس قصہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آگے کلائے عمل دیں گے، پھر آگے کلائے عمل دیں گے. بیکاز یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ باتوں سے اور مذاکرات سے اور ان چیزوں سے جو ہے خان صاحب نے رہا نہیں ہونا. 26ویں آئینی ترمیم جو ہمارے جو برسر اقتدار ہے، ان کی اتحادی ہے، جو انہوں نے خود ہی لانگ ٹرم میں اپنے لیے ہی گھڑے کھودے ہیں، وہ ان کو بعد میں پتہ چلے گا. اس کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ لٹرلی جو ہے اس کی ڈائنامکس ہی بدل گئے ہیں. سو وہاں سے بھی مشکل ہے انصاف لینا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بغیر مزاحمت کے اور بغیر اسٹریٹ ایجیٹیشن کے آئین اور قانون کے اندر آرٹیکل 15 16 17 18 اس کے پیرائے کے اندر ہمارا حق ہے، وہ ہم کریں گے.
कामयाबी ठीक है, नाकामी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम पूरी की पूरी अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है, ठीक है काज़मी साहब, तीन चार हमारी वो हुई हैं, एजिटेशन हुई हैं, और उनसे जो गलतियां हैं वो इंशाल्लाह हम सीख भी चुके हैं और मजीद चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है काज़मी साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त आपने देखा है कि खान साहब के बेटे अमेरिका में मौजूद हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। शेर अली साहब से भी मैंने यही सवाल पूछा, आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ से कोई हुकूमत के ऊपर दबाव आ सकता है? और दूसरा, पीटीआई ने आपसे सूबाई हुकूमत से इजाज़त मांगी है 5 अगस्त को जलसा करने के हवाले से, आप इससे इत्तफाक करते हैं कि उनका आइनी हक है और हुकूमत, सूबाई हुकूमत कोई रुकावटें नहीं डालेगी पीटीआई के सामने? लेकिन अगर अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं शायद इरफान सलीम का तर्जुमान ज्यादा और पंजाब हुकूमत का कम लग रहा हूँ, भाई जो बात मैंने कही है वो मैंने हवा में तो तीर नहीं चलाया, आपने तो हवा में बात की ना कि भाई शहबाज साहब ने ये कहा था और शहबाज साहब ने हवा में बात की। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि जो अली अमीन ने कहा, अली अमीन तो खुल के कह रहे हैं भाई, खान साहब के ये अल्फाज है कि यार अभी ये इरफान सलीम को रहने दो और उसको फलां को आगे ले आओ, मिर्जा अफरीदी को। ये तो इमरान खान ने कहा और आपका अली अमीन, आप, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ यार? नादिर चला दें वो अली अमीन का क्लिप, उन जो है मीडिया टॉक का वो चला दें, इनको दिखा दें। ये एक्चुअली तैयारी करके नहीं आते नेशनल मीडिया के ऊपर। अगर ये अपने लोगों की चीजें देख के, पढ़ के, देख के फिर मीडिया टॉक में बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये अली अमीन के जो बयान है उसको रद्द कर रहे हैं जो पूरी कौम ने देखा। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका के अंदर भी जाके अगेन गलत बयानी कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर जाके वहां पे क्या होता है जी, आज वो खड़े हैं और वहां पे जाके फरमा रहे हैं कि भाई हमें अपने वालिद से जेल में मिलने से रोका जा रहा है, जबकि हमारी हुकूमत का, चाहे फेडरल का बंदा कोई हो, पंजाब का, हम खुल के कह रहे हैं किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, आए वो अपने जो अब्बा जान है चोरी के केस में अडेला जेल के अंदर, उनसे आके मिले। हाँ, लेकिन बरतानवी शहरी होते हुए अगर पाकिस्तान के अंदर किसी पुरतशद्दद एहतजाज का हिस्सा बनेंगे तो उनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि बरतानिया। अच्छा काज़मी साहब, सिर्फ मुख्तसरन सर ये बताइएगा कि आप हुकूमत, सूबाई हुकूमत इजाजत दे रही है पीटीआई को जलसे की? आप उससे पहले अली अमीन जो लीड करेगा, क्योंकि तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो केपी के इस्तेमाल होंगे, उनके ये अल्फाज थे, गोली के बदले गोली चलाई जाएगी, जो रास्ते में आएगा हटाया जाएगा। पहले तो इनको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। अगर इनका रवैया तब्दील होता है तो पुरअमन एहतजाज तो हर जमहूरी माशरे में होता है। अगर ये धमकी दे के आएंगे रियासत के अंदर, अब ये भी कह रहे कि उसने नहीं कहा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि गोली के बदले गोली चलाएंगे हम। अच्छा शेर अली साहब सर, मुख्तसरन टाइम खत्म हो रहा है, अगर आप इस पे कमेंट अपना रद्द-ए-अमल देना चाहें सर। देंगे वफाक पे या सूबे पे चढ़ाई करेंगे तो जी शेर अली साहब, इनका इरादा है जी शेर अली साहब करते रहेंगे तो को दोहराने का भाई जी शेर अली साहब, अगर आप जो बगावत की साजिशें थी, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, ठीक है मुशीर साहब को आप चुप करेंगे तो मैं बताऊंगा ना। नहीं तो आप बीच में मुझे जी शेर अली साहब कर रहे हैं ना, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। जी काज़मी साहब, शेर अली साहब को सर कंक्लूड करने दें। अच्छा जी शेर अली साहब अगर मुख्तसरन सर। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। बेसिक बात यह है कि पहली बात तो यह है, खान साहब के बेटे अगर आना चाहते हैं उनका हक है, और अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मैंने वही कहा, आइन के आर्टिकल 15, 16, 17, 18 के पैराई के अंदर बिल्कुल उनका हक है। और अगर वो अमेरिका जाते हैं और अपने वालिद के लिए वहाँ पे बात करते हैं या कहीं भी आवाज़ उठाते हैं, वो भी उनका हक है, बिकॉज उनके वालिद जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमान पे और इन बेचारों की कलूजन से अंदर हैं। तो बेसिक बात यह है। दूसरी जहां तक एहतजाज की बात है, जो जी काज़मी साहब सर उनको पूरा करने दे शेर अली साहब को। जी शेर अली साहब, लीड अली अमीन ने नहीं करना, लीड जो है वो खान साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि अंदर जेल से वो करेंगे, सलमान अकरम राजा होंगे, उमर अयूब होंगे, तो ये अगेन वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि विदिन, और जहां तक गोली वाली बात है वो अली अमीन का ज़ाती वो हो सकता है, पार्टी के लिए स्टांस है नहीं, हम पुरअमन ही रहेंगे। चलें ठीक है शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।